बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सियासत के खेल में अपने मजबूत एसाब के बायस आपके कप्तान इमरान खान ने एक बार फिर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को चारों शाने चित कर दिया है। अहम तरीन ताज़ा तरीन तफसीलात हर वक्त जब इमरान खान के मुतल्लिक उनके मुखालफीन ये समझते हैं कि शायद अब इमरान खान हिम्मत हार चुके, उनके पास खेलने के लिए कोई नया सियासी कार्ड नहीं, हर वक्त हर दफ़ा इमरान खान अपने सियासी मुखालफीन माफिया ऑल हैंडलर्स को एक बड़ा सरप्राइज देते हैं। आज भी जब नजर आ रहा था गुज़श्ता 72 घंटे के फैलाए गए प्रोपेगंडे के बाद कि शायद पाकिस्तानी अवाम और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर मायूसी छाई हुई है, आज इमरान खान का एक पैगाम आया जो कि असल में 24 अक्टूबर को उन्होंने अपनी फैमिली के जरिए पाकिस्तानी अवाम के नाम भिजवाया था। और आज जब सोशल मीडिया के ऊपर उस पैगाम को पढ़ा, सुना और देखा गया तो एक बार फिर पाकिस्तानी कौम के, खास तौर पर पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ के हौसले एक बार फिर बुलंद हो गए और उन्होंने अहद कर लिया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का मुकाबला करने के लिए। इसका बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुछ चीदा चीदा नुकात पहले आपके सामने रखेंगे। यहीं से आज शुरू करेंगे क्योंकि आज बड़ी खबर, इंतहाई अहम तरीन बड़ी बात यही है। यहीं से शुरू कर लेते हैं, फिर इसका बैकग्राउंड भी आपको बताते हैं कि क्यों कर यह पैगाम और कैसे आया। इमरान खान ने कहा, वाजे किया उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कि जब भी इंतखाबात का मौका आए उसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। आपको याद होगा इस प्लेटफॉर्म पर भी, अपने ट्विटर अकाउंट पर मैं बारहा आपके सामने एक बात रख रहा हूं कि माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की यह कोशिश है कि पाकिस्तानी अवाम को मायूस कर दिया जाए, पाकिस्तानी अवाम के अंदर इस तासुर को परवान चढ़ाया जाए कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनवरी के अंदर होने वाले इस इलेक्शन के अंदर नहीं होगी और पाकिस्तानी अवाम को मायूस करके घर बैठा दिया जाए, या कम से कम बड़ी तादाद में लोग मायूस हो जाएं और वोट ना डालें और ऐसी सूरत के अंदर अपनी मर्जी का मैंडेट दिलवाकर मर्जी की सियासी जमातों को पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत किया जाए। लेकिन इमरान खान को क्योंकि इस मंसूबे के हवाले से पहले ही पता चल चुका था, मुसलसल इमरान खान इसके ऊपर काम कर रहे थे, बात कर रहे थे, और आज ये जुमला जाहिर करता है कि इमरान खान ने ये चोट वहीं लगाई जहां ये लगनी चाहिए थी। और इस वक्त उनके तमाम तर सियासी मुखालफीन माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार अपने जख्म चाट रहे हैं क्योंकि तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो इमरान खान को हिलाने में, इमरान खान को गिराने में कामयाब नहीं हो सके। इमरान खान ने कहा भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएं, और यह बयान असल में इमरान खान ने अपने अहले खाना के नाम 24 अक्टूबर को जारी किया था। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो पाकिस्तान में उस वक्त जो है वो 28 अक्टूबर, जबकि बैरून मुल्क पाकिस्तानी शायद अमेरिका के अंदर रहने वाले 27 अक्टूबर को उसको देखें तो जनाब 24 अक्टूबर को ये जो पैगाम है ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, पाकिस्तानी अवाम के हौसले जवान कर देने वाला है। इमरान खान ने कहा कि गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान अपनी आंखों से मैंने कानून को एक मजाक बनते देखा। खास तौर पर नवाज शरीफ की वापसी के तनाजुर में उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से जाड़ पूंछ कर नवाज शरीफ को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और सहूलतकार वापस लेकर आए। इमरान खान ने कहा जो हो रहा है वो लंदन मंसूबे का शाखसाना नहीं बल्कि लंदन मुआहदे का नतीजा है। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि ये कोई मंसूबा नहीं है लंदन मंसूबा कि जिसमें मंसूबा तैयार हुआ अमल होगा या नहीं होगा, ये बाकायदा तौर पर मुआहदे का हिस्सा है। और इमरान खान इससे अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को वक्त से पहले आगाह कर चुके हैं। और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान में बड़ी तैनातियों के दिन थे उस वक्त से लेकर आज तक इमरान खान तकरीबन गुज़श्ता एक साल से ये बात पाकिस्तानी अवाम के सामने रख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो लंदन मुआहदे का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ये एक बुज़दिल, भगोड़े, करप्ट मुजरिम और उसके सहूलतकारों के दरमियान तय पाया। सहूलतकारों से क्या मुराद है मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, नाम लेने की चंदा जरूरत नहीं क्योंकि पाकिस्तानी कौम अब सब कुछ जान चुकी है कि इस सिस्टम के माफिया को बचाने वाले सहूलतकार और हैंडलर्स कौन हैं। इमरान खान ने कहा जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निज़ाम इंसाफ का मुकम्मल इन्हेदाम और तबाही है। गिर चुका है पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम, तबाह हो चुका। मेरे खिलाफ मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली,
من گھڑت اور سیاسی اہداف کے تحت قائم کیے گئے یہ مقدمات اس لیے بنائے گئے تاکہ مجھے انتخابات کے بعد بھی جیل کے اندر رکھ سکیں۔ واضح کیا عمران خان نے اس پورے پلان کو کہ کیا ان کا منصوبہ ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھ کر انتخابات کے اندر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جائیں۔ عمران خان نے کہا کہ قوم میں بڑھتا شعور اور بند کمروں میں تیار کی جانے والی سازشوں کے خلاف مزاحمت انہیں خوف زدہ کرتی ہے، کیونکہ آپ سیسا پلائی دیوار ہیں ان تمام شورشوں، تمام سازشوں کے خلاف جو کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور پاکستانی عوام کے خلاف کی گئیں۔ آگے اہم ترین پیغام، اہم ترین جملے اس پیغام کے عمران خان کے پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا کہ فی الوقت میں جسمانی لحاظ سے مکمل طور پر ٹھیک ٹھاک ہوں، فٹ ہوں۔ اگر میرے جسم پر کسی قسم کا ضعف یا کمزوری طاری ہوتی تو مجھے احساس ہو جاتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ واضح کیا انہوں نے کہ وہ پاکستانی قوم کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پہلے ہی 2 مرتبہ میری جان لینے کی کوشش کر چکے ہیں، میں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ جیل میں ایک بار پھر میری جان لینے کی کوشش کریں، اور واضح کر دوں پہلے اس لائن کو شاید آپ نے اتنی سنجیدگی اور غور سے نہ سنا ہو۔ عمران خان نے کہا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا، یعنی واضح کر دیا سوری، نو ڈیل، صاف انکار۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو جو آج کے دن تک مسلسل ان کوششوں میں مصروف کہ عمران خان سے ڈیل حاصل کی جائے، نواز شریف دکھا کر پاکستانی قوم کو، پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو انہیں ڈرا کر ان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، عمران خان نے واضح طور پر انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت پاکستان نہیں چھوڑیں گے، جو کرنا ہے وہ کر لو۔ عمران خان نے کہا یہ کوشش کریں گے جیل کے اندر ایک اور کوشش میری جان لینے کی، یہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ یہ کوشش کر چکے ہیں، یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر دینے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستانی عوام کو انہوں نے تمام تر چیزوں سے آگاہ کر دیا کہ وہ اپنے وہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور خاص طور پر اس رہنما کے لیے جو ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری جدوجہد اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اہم ترین جملہ فیصلہ کن مرحلے میں۔ میں بار بار اس پلیٹ فارم پر آپ کو کہہ چکا کہ یہ اعصاب کا کھیل ہے، اور جوں جوں جنوری کا مہینہ قریب آتا جائے گا آپ کو نظر آئے گا کہ مافیا ہینڈلرز اور سہولت کار کس طرح سے عمران خان کی منتیں اور ترلے کرنے پر اتر آئیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ڈیل دی جائے، کیونکہ وہ اس وقت عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اب ان کا دل کرتا ہے کہ کسی صورت عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں، لیکن اس کے پہلے وہ احسان کرنا چاہتے ہیں یا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کے نتیجے میں آئے، کیونکہ اب کسی صورت مزید 1 ہفتہ 10 دن سے زیادہ عمران خان کو جیل کے اندر نہیں رکھا جا سکتا۔ اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آج کا ضمانتیں جو فارغ کرنے کا فیصلہ تھا، وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تمام تر کوششوں کے باوجود، وہ ہم آگے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو اس وقت سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے بعد، ایک جج کے خلاف تو کارروائی کرنے کا اندیا دے دیا، یعنی وہ جج جو کہ واضح طور پر آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے تھے الیکشن وقت پر کرانے کے حوالے سے عمران خان کے موقف کے ساتھ، یعنی جسٹس مظاہر اکبر نقوی، اور دوسری جانب وہ جج جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد اس ٹائم سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں جسٹس سردار طارق، ان کے خلاف جو شکایت آتی ہے، شکایت کنندہ کو نوٹس کر دیا جاتا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی، کیونکہ وہ تمام تر چیزوں کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی وہ جسٹس عمر عطا بندیال کے مخالف کیمپ میں تھے جب انہوں نے وقت پر الیکشن کروانے کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا۔ لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ ان تمام تر کوششوں کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی انشاءاللہ اطلاعات کے مطابق عمران خان سرخرو ہوں گے۔ اور ان اطلاعات کی وجہ کیا ہے؟ آئین اور قانون، چاہے یہ کہا جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے پہلے کس حد تک آئین اور قانون کے اوپر عمل کر چکا، یا اس سے پہلے کس حد تک وہاں سے ایسے فیصلے آئے جن سے آئینی اور قانونی لحاظ سے عمران خان کو فائدہ پہنچاؤ، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود انہوں نے کیونکہ ایک تاثر بنانا تھا، جس طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے نواز شریف کو ریلیف دیا گیا، اس کے بعد آئینی اور قانونی ریلیف جو عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ملنا ہے، ان کا حق ہے،
اس کے لیے یہی تاثر بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیے جناب ہم تو سب کے ساتھ ایکول سلوک کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی عوام اس وقت نہ ہی حامد میر ہے اور نہ ہی پاکستانی عوام اس وقت نواز شریف ہے، انورٹڈ کاماز کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہے آپ یہ بات خوب سمجھتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا آپ کو اپنے حقوق اور ملک کی آزادی کی لڑائی خود لڑنا ہوگی، اور پھر انہوں نے واضح کر دیا وکلا کو اور تمام تر تنظیمی عہدیداران کو انہوں نے ہدایات بھی بھجوا دی کہ ملک بھر میں کنونشنز منعقد کیے جائیں، جب بھی انتخابات کا موقع آئے بھرپور انتخابی مہم چلائی جائے۔ اور کیونکہ عمران خان کو اس وقت سائفر کیس میں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید رکھا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے خلاف جس قسم کے فیصلے آئے ہیں وہ یہ واضح کرنے کے لیے مکمل طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس وقت مکمل طور پر اس قسم کے تمام تر فیصلے عمران خان کی مخالفت اور عمران خان کے بغض میں کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے وکلا تنظیمیں بھی بات کر چکی، اس حوالے سے سیاسی رہنما بھی کہہ چکے، اور اس حوالے سے جو کچھ سامنے ہو رہا ہے ثبوت لینے کے لیے لوگ تیار ہیں کہ کس طرح سے ایک مجرم نواز شریف کو تو منٹوں کے اندر ریلیف دے دیا جاتا ہے، لیکن عمران خان کے کیس ہفتوں وہاں پر لگتے ہیں، فیصلے محفوظ رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ غیر محفوظ ہوتے ہیں تو عمران خان کو ریلیف نہیں ملتا بلکہ تمام تر فیصلے عمران خان کے خلاف جاتے ہیں۔ اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ خورشید شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے، وہ یہ معافی مانگ رہے ہیں قوم سے پی ڈی ایم کا حصہ بننے کے اوپر، 16 ماہ میں جو کچھ پی ڈی ایم نے اس پاکستان کے ساتھ کیا۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد آیا تھا اس کے خلاف جو ہے وہ بات کر چکے ہیں، اور کل اہم ترین ملاقات بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، لیکن یہ صرف ایک ملاقات تھی۔ اطلاعات کے مطابق آئندہ چند دنوں کے اندر ایک نئے سیاسی کارڈ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے ایسے کھیلے جانے والے ہیں جو کہ ان کے تمام تر سیاسی مخالفین، ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو حیران کر دیں گے، اور خاص طور پر ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جس ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو تو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، وہ کوئی پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف نہیں کر سکتی۔ ہاں وہ پریس کانفرنس ضرور کر سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنی ہو، لیکن انتخابی مہم چلانی ہو، جلسہ جلوس کرنا ہو، ورکر کنونشن کرنا ہو، یا اپنا موقف پاکستانی عوام کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہو، پاکستان تحریک انصاف کو اس کی قطعاً اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ اور اب تو نون لیگ کے اپنے لوگوں کے منہ سے اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئیں، اور اہم ترین ایک ویڈیو جس کا ذکر کرنا اگر میں دکھاؤں اور سناؤں نہ بھی آپ کو، یہ ایک 3 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اعتزاز احسن نے جس طریقے سے اس ویڈیو کے اندر سائفر کے حوالے سے موقف واضح کیا ہے، میں اس کے چیدہ نکات آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ اس نئی ویڈیو کے اندر کہا کیا ہے، اعتزاز احسن نے زبردست قسم کے آئینی اور قانونی نقطے انہوں نے اٹھائے، انہوں نے واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ سائفر بنیادی طور پر ایک بےہودہ کیس ہے، اور کوئی ملک اگر دھمکی دے رہا ہے تو یہ کون سا سیکرٹ ہے، بڑا واضح کر دیا انہوں نے۔ آئین اور قانون کے مطابق اس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جب بھی سنا جائے گا، آج سنا جائے، کل سنا جائے، جلد یا بدیر الیکشن سے پہلے سننا ہی سننا ہے، تو مکمل طور پر سائفر کیس ایک بےہودہ کیس ثابت ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو دھمکی دیتا ہے کوئی اور ملک، تو آپ اس کو کیسے سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو وزیر اعظم کو فوری طور پر اپنی عوام کو بتانا چاہیے، اور ایسا ہی کیا۔ بالکل عمران خان نے آئین وزیر اعظم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی ایسی دھمکی کو افشاں کیا جائے پاکستانی عوام کے سامنے، کیونکہ آپ غلام نہیں ہیں، چاہے جتنا مرضی کہا جائے آپ غلام نہیں ہیں، آپ نے پاکستانی عوام کے سامنے صحیح صورتحال جو ہے وہ رکھنی ہے۔ اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل کا ذکر کر دیا جائے، مظاہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو کارروائیاں کرنے کے حوالے سے فیصلے کیے گئے، ایک تو ان کو اوپر غصہ ہے، ماڈل ٹاؤن رپورٹ انہوں نے پبلک کر دی تھی، پھر جس طرح سے وہ الیکشن والے معاملے کے اوپر کھڑے ہوئے، فوجی عدالتوں والے معاملے کے اوپر کھڑے ہوئے، اور اس کے اوپر پھر انہیں شو کاز جاری کرنا، تو پھر اب ان کی مجبوری تھی۔ اور پھر اسی دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا جانا کہ ممکنہ طور پر 28 جنوری کی تاریخ ہوگی الیکشن کے لیے، یہ کافی چیزیں واضح کرتی ہے یہ خبر بھی، کیونکہ وہاں پر بھی جو خبریں ہیں
وہ کسی اور کے کہنے کے اوپر لیک کی جاتی ہیں۔ عمران خان یہ واضح کر چکے کہ چیف الیکشن کمشنر کہاں سے آئے تھے، تو وہاں سے بھی پریشر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے اوپر کہ خان صاحب الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، ہم نے اعلان کر دیا ہے، آپ جلد از جلد جو ہے وہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے ساتھ معاملات سیدھے کیے جا سکیں۔ لیکن آج کے دن تک عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور رپیٹ پھر وہی بات، کیوں گھبرانا نہیں ہے؟ کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔